अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें उन लोगों के मुंह से सुनने को मिलती हैं जिनसे इंसान को तवक्को ही नहीं होती, और ख़ास करके वो शख्स जो ऐसी बात करे, मुंह पे दाढ़ी, ऊपर इमामा बांधा हो, सुन्नते रसूल रखी हो और उसका एक सुन्नते रसूल का लिबादा पहना हो इंसान ने सारा, ऊपर से वो आलम फाजिल, आलम दीन कहला रहा हो, रिलीजियस स्कॉलर ऑफ इस्लाम, और अल्फाज उसके किस तरफ जा रहे हों। सियासत करें ज़रूर, आप सियासत आपका हक है, लेकिन मजहब जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है वो आपको उस दायरे में रह के करनी पड़ती है। पर दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे हैं जिनमें औरत को उतना मकाम नहीं हासिल है जितना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में और अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत को मकाम दिया। अब मेरी तमाम इस थोड़ी सी गुफ्तगू का इशारा जिस शख्स की तरफ है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब वो मौलाना है, काबिल इज्जत हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है उन्होंने आलिम दीन है, इल्म हासिल किया है दीन के बारे में। बहुत कम लोग होते हैं जो दीन का इल्म रखते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो उस इल्म के ऊपर पूरे उतरते हैं। दीन का इल्म रखना और दीन के इल्म के ऊपर पूरा उतरना, ये दोनों अलग अलग चीजें। दीन का इल्म आपने हासिल कर लिया मगर उसकी लाज नहीं रखी, उसकी इज्जत नहीं रख रहे आप, और एक ऐसी स्टेटमेंट आप देते हैं कि जो औरतों के अगेंस्ट है। जो अल्फाज मौलाना साहब ने अपनी तकरीर, अपनी स्टेटमेंट में अदा किए हैं, मैं बजाते खुद एक अदना सा शख्स, जो मतलब कि मामूली सा शख्स और मामूली सा इस्लाम का नॉलेज रखने वाला शख्स, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो अल्फाज इस तरह दोबारा बोलने चाहिए। मैं तो वो बोलने से भी मुझे मतलब कि शर्म आ रही है कि वो अल्फाज जो एक आलिम दीन जिसने दीन का इल्म हासिल किया हो बोले औरतों के बारे में। औरत का मकाम इस्लाम में आपके सामने है। इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है जो दुनिया का कोई मजहब नहीं दे सका। इस्लाम ने माँ को वो दर्जा दिया है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी, माँ एक औरत है। इस्लाम ने बेटी को वो दर्जा दिया है कि वो रहमत बन गई, जो बेटी एक औरत है। इस्लाम ने बहन को वो दर्जा हासिल दिया है जो किसी मजहब में दर्जात नहीं मिले बहनों को। हक अदा किए। सूरत निसा औरत के ऊपर मुकम्मल उसकी तर्जुमानी करती हुई नजर आती है। तो मेरे काबिल जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप औरत का मकाम पेश कर रहे थे, जब आप औरत की उस तरह तजलील कर रहे थे, तो क्या माँ, बेटी, बहन, ये आपको समझ नहीं आई कि इस्लाम में उसका क्या मकाम है? इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मौजूद है, बुखारी शरीफ की, तिरमिज़ी शरीफ की, मुस्लिम के, उसके अलावा इब्न माजा, तमाम अहदीस, ऑथेंटिक हदीस मौजूद हैं जो औरत के ऊपर हैं, औरत के मकाम के ऊपर है, उसकी इज्जत के ऊपर है। आप आलिम दीन हैं, आपने जिस तरह की बात की है, तमाम आलिम दीन का सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि आलिम दीन जो है जरूर सियासत करें। आपका हक है सियासत करना, जमहूरी हक है सियासत करना, मगर औरतों की इज्जत के ऊपर सियासत? क्या सियासत? औरत का मकाम ही भूल कर करनी है सियासत, तो फिर क्या सियासत? क्या इज्जत हासिल करना चाहते हैं आप आलिम दीन हैं। मैं सिर्फ इतनी सी ही बात करूंगा। और दूसरा, कहाँ के वो ह्यूमन राइट्स वाले लोग
جو عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے پھرتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں، کیا انہوں نے یہ بیان نہیں سنا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں عورت مارچ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، جو کہتے تھے میرا جسم میری مرضی؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کس طرف گئے وہ لوگ؟ ان کو شرمندگی نہیں ہوئی؟ میں تو حیران ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے بہت بڑے ادیب لوگ ہیں، جو پاکستان کے علم لوگ ہیں، اہل علم یعنی کہ عالم لوگ ہیں، اور مزید پاکستان میں بہت سے عالم ہیں، کیا انہوں نے کوئی مطلب کہ اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں جاری کیا؟ ان کو کیوں خاموشی اختیار کرنی پڑ رہی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ رب العزت کے علاوہ کس چیز کا ڈر ہے؟ موت کے علاوہ کس چیز کا ڈر ہے؟ رزق عزت کے علاوہ کس چیز کا ڈر ہے؟ جس کا رب میرے نے فیصلہ کیا کہ وہ قلمدان تو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ تو آپ عورت کی تذلیل میں وہ باتیں سن کر خاموش ہو گئے؟ آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں، آپ بھی اتنے ہی گناہگار ہیں۔ آپ کے ہاتھ وہ جرم روک نہیں سکے، آپ کے زبان وہ جرم روک نہیں سکی، تو آپ بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ اگر نہیں یقین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، میں ان کا ایک حدیث کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برا ایکٹ ہو رہا ہو تو آپ کے اندر ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، تو آپ استطاعت رکھتے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر استطاعت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکیں، اگر وہ بھی استطاعت نہیں رکھتے تو دل میں برا محسوس کریں۔ یہ آپ کا ضعیف ترین درجہ ایمان کا ہے کہ آپ نے ایک برے ایکٹ کے اوپر دل میں اس کو برا محسوس کیا، یہ برا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے تو کوئی ایکٹ ہی نہیں کیا، کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں دی، اس کا مطلب آپ بھی اتنا ہی گناہگار ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، اور صرف یہ غصہ کہ مجھے صدر پاکستان نہیں بنایا گیا، صرف یہ غصہ کہ مجھے جو لولی پاپ دیا گیا کہ مجھے صدر پاکستان بنا دیا جائے گا، آپ کبھی صدر پاکستان نہیں بنیں گے، یہ میرا لکھ کے چیلنج ہے۔ جو لوگ آپ کو صدر پاکستان کا لولی پاپ پکڑا کے لائے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ اپنی بھڑاس اس طرح نکال سکتے ہیں کہ کسی کمرے میں تنہائی میں جا کے بیٹھیں اور روئیں، کھل کے روئیں، دل میں روئیں، اوپنلی روئیں، کوئی اچھا سا اپنا کمپینین بٹھائیں اپنے ساتھ، اس کے ساتھ اپنا غم شیئر کریں پریزیڈنٹ والا کہ میں جو صدر بنانا تھا میں نہیں بنا، اللہ معاف کرے، اب میں رو رہا ہوں، مجھے درد نکالنا ہے اپنا، مگر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ عورت کی تذلیل کریں۔ یہ چیز، دوسری چیز 26 ریزگنیشن، 26 استعفے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں جمع کرا دی ہیں اسپیکر اسمبلی کو۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اور کے پی کے میں مشاورت جاری ہے، لیگلی جو قانونی طریقہ کار ہے دونوں طرف سے مشاورت جاری ہے، دونوں پارٹی سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، پی ڈی ایم بھی اور کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کا سر جوڑنا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ لیگل طریقے سے، قانونی اور آئین کے طریقے سے اسمبلیاں ڈیزولو کر کے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، مگر پی ڈی ایم کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو خود کہتے تھے، مریم صاحبہ کا بیان سن لیں، اس کے علاوہ 2-3 اور لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ٹاک شو میں یہ کہہ رہے تھے، یہ دونوں، اس کے علاوہ اور ان کے بڑے سینئر رہنما یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس اسمبلیز ہیں، ڈیزولو کریں، ہم دوسرے دن 24 گھنٹے کے اندر الیکشن اناؤنس کر دیں گے۔ اب یہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزولو نہ ہونے کے مطلب نہ ہو، اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ کے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ اب یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تو کہتے تھے کہ آپ کے پاس 2 اسمبلیز ہیں، آپ ان کو پہلے ڈیزولو کریں، اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو ہم ودن 24 آور ہم الیکشن کروا دیں گے، اناؤنس کروا دیں گے، ڈیٹ دے دیں گے آپ کو، لیکن وہ اب سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہم نے پنجاب اسمبلی کو بچانا کیسے ہیں۔ گورنر راج کا کوئی بھی چانس نہیں ہے، یہ آپ بے فکر رہیں۔ گورنر راج اگر لگاتا بھی ہیں یہ لوگ
تو چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اڑا کے رکھ دیا جائے گا، کیونکہ گورنر راج لگانے کے لیے حالات دیکھے جاتے ہیں، تناؤ دیکھا جاتا ہے کہ ملک کے حالات اور صوبے کے حالات کیا خانہ جنگی میں ہے یا کس لیول پر ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے، یہ قانونی عمل ہے اسمبلیاں ڈیزولو کرنا، یہ قانون کے مطابق ہوگا، آئین کے مطابق ہوگا، اور اس کے اوپر اگر عدم اعتماد کی تحریک بھی ٹیبل کی جاتی ہے تو اس کو بھی 3 سے 4 دن میں اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ ثابت آپ پی ڈی ایم نے کرنا ہے، ووٹنگ انہوں نے کروانی، کیا کہتے ہیں، ووٹنگ انہوں نے ثابت کرنی ہے ووٹنگ کے دوران کہ ہمارے کتنے ممبر ہیں، ایکولی ممبر ہیں، لیکن 10 جو ممبر کاف لیگ کے ہیں ان کی حمایت حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہاں پر ایک بات بڑی واضح کلیئر کر دوں کہ ہارس ٹریڈنگ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ وہ بڑے پیار سے کرتے ہیں، اوپر سے پاکستان پیپل پارٹیز بھی ان کو بڑا یہ کیا کہتے ہیں عبور حاصل ہے اس میں۔ تو کیا ہارس ٹریڈنگ ہوگی؟ ہارس ٹریڈنگ اگر ہوتی ہے، کوئی لوگ بکتے ہیں، کچھ خریدے جاتے ہیں تو ان کا ووٹ کنسیڈر نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو دی ڈیسیژن آف سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا، وہ پھر کہلائیں گے لوٹے، جیسے پہلے کئی لوٹے منفرد انداز میں پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے نئے جو چیف ہیں انہوں نے آج اپنا کیا کہتے ہیں عہدہ سنبھال لیا ہے پراپر طریقے سے۔ باجوہ صاحب نے ان کو سٹک دی، جو سٹک پاور سٹک جسے کہتے ہیں ان کو انہوں نے دی، جو انہوں نے پکڑی، اس کے بعد وہ گلے بھی لگے اور پراپر طریقے سے پاکستان کی آرمی کی جو قیادت ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب نے سنبھال لی ہے۔ یاد رہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں، یاد رہے کہ وہ بہت پروفیشنل جنرل ہیں، یاد رہے کہ میرٹ پر آنے والے جنرل ہیں، یاد رہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں میرٹ کے اوپر کوئی جنرل لایا گیا ہے، یاد رہے کہ کوئی کنٹروورسی اس جرنیل کے پیچھے نہیں ہے، یاد رہے کہ پاکستان کے وفادار ترین لوگوں میں پاکستان آرمی جو ہے، پاکستان نیشنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، جس نے پاکستان کے چاروں طرف کیا کہتے ہیں اپنے محافظ بٹھائے ہوئے ہیں اور چاروں سرحدوں کا جو بھی سرحدیں ہیں پاکستان کی ان کو سیو کیا ہوا ہے، چاہے وہ اندرونی خدشات ہوں، اندرونی خطرات ہوں یا بیرونی۔ پاکستان آرمی آپ کو فرنٹ فٹ پر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی ایک پروفیشنل آرمی ہے، اور جیسے کہ جاتے جاتے جنرل باجوہ صاحب یہ کہہ گئے ہیں، تسلیم کر کے گئے ہیں کہ فروری میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اے پولیٹیکل ہیں، تو اے پولیٹیکل ہیں تو اب اے پولیٹیکلی پاکستان کی آرمی آگے ورک کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ کتنے اے پولیٹیکلی ورک ہوتا ہے، کیونکہ باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ فروری میں ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ فروری سے پہلے وہ پولیٹکس میں اچھا خاصا ہینڈ رکھتے تھے، تو اس میں آپ نے دیکھا کتنی کشیدگی ہوئی ملک میں، کتنا تناؤ بھرا پولیٹیکلی، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رجیم چینج آپریشن غلط ہے، کچھ ٹھیک ہے، کچھ اس کو مانتے ہیں۔ سائفر کے اوپر ابھی تک تحقیقات نہیں ہونے دی، سائفر اگر غلط تھا تو اس کو کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا، کوئی بڑی چیزیں تھیں جس کے اوپر بات کرنی چاہیے تو ہو سکتی ہے، مگر ہڈن رکھی گئی، نہیں پبلک کی گئی اور اس کو چھپایا گیا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کیا کہتے ہیں پولیٹکس سے ہٹ کر، سیاست سے ہٹ کر میرٹ کے اوپر ایک تقرری ہوئی ہے۔ ہماری سب کی دعائیں ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے محب وطن جرنیل جو ہیں، پاکستان کے پروفیشنل جرنیل ہیں، پاکستان کے کئی محاذ پر انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں، اور ہمارے دشمن جو ممالک ہیں ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد مسلم امہ کی آرمی کا ایک نیا جرنیل، یہ 17ویں جرنیل ہیں، 17ویں آرمی چیف آف پاکستان ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، یہ ان کو اعزاز حاصل ہے، اور آگے جا کے پاکستان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں وہ بڑے خوش اسلوبی سے حل کریں گے،
چاہے وہ آرمی کے ہیں، چاہے وہ آرمی کے پاکستان کی سرحدوں کے ہیں، دفاعی محاذ ہیں، جو بھی ہیں، جیسے پاکستان کے تمام جرنیل کرتے آئے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کرتے آئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جو چیزیں پاکستان کی سیاست میں ہوتی رہیں گی وہ میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔